अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप ड्रोन टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास दो चार मौजू हैं, उस पर बात कर लेते हैं। नंबर एक, चार जमात इत्तेहाद ने बाकायदा तौर पर अपने मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, उस पर बात करते हैं। आज जो है एक कोस्ट गार्ड ने ग्वादर में एक मजदूर पे अपना बोट चढ़ा दिया, उसकी बात करते हैं। एहतजाज जारी है और 5 अफराद जो अगवा हुए थे पिछले 3 हफ्ते पहले, महीना पूरा होने को है, वो बाजियाब हो गए हैं। 3 मौजू बात कर लेते हैं। वैसे मौजू बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ने से कबल ना आपने हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और घंटी का बटन भी दबा दें। अच्छा जी, सबसे पहले 5 लोगों की जो अगवा हुए थे उनका जिक्र करते हैं। वो बाजियाब हो गए हैं, पाँचों अफराद। ये हमने एक वीडियो किया था, आपको याद होगा, कोई 3 हफ्ते कबल। ये किसी मोबाइल कंपनी के मुलाजिम थे। ये रात को मगरिब के बाद अवारान और तुर्बत के बॉर्डर एरिया में, पहाड़ी इलाके में, ये तुर्बत जा रहे थे शहर, जहाँ पे उन्होंने कोई खंबे शंबे जो लगाए थे उन पे ये काम कर रहे थे। उनमें इंजीनियर, बाकी टेक्निकल लोग, ड्राइवर वगैरह शामिल थे। उनको रात को जाते हुए चंद मुसल्लह अफराद वो पहाड़ों से उतरे थे, उन्होंने इनको उठा के अपने साथ ले गए। तो आज इनकी खुशकिस्मती आप कह सकते हैं कि आज ये बाजियाब हो गए। बाजियाबी परापर किसी आप ऐसे नहीं है कि कोई इनके पीछे गया, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या लेडीज पुलिस वगैरह ने जाके इनको बाजियाब कराया, ऐसा नहीं है। जो मेरी इतलात हैं ऐसा नहीं हुआ है। जिन लोगों ने अगवा किया था ना, उन्होंने इनको तंबिया करके कुछ छोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं जी कोई शायद मुआवजा भी लिया गया होगा, लेकिन उसकी भी तस्दीक नहीं हो पा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको मुसल्लह अफराद ने वापस आके रोड किनारे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जाएं और जो भी तंबिया वगैरह उनको करना था वो कर लिया। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, ये पहला वाक़या नहीं है। मगर इनकी खुशकिस्मती ये है कि इनको कोई नुकसान दिए बगैर ये वापस इनको छोड़ दिया गया है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें मतलब ऐसे एक्सीडेंट में लोगों को जो है नुकसान दिया जाता है। बहरहाल अच्छा, दूसरा जी आते हैं। आज कल एक अजीब वाक़या हुआ है। वो हुआ ये कि एक वहाँ का जो मल्लाह आप कह सकते हैं, फिशरमैन, वो अपने छोटी सी बोट में ग्वादर के समंदर में मछलियाँ पकड़ने रूटीन में जाते रहते हैं ना, ग्वादर के जो फिशरमैन है। तो अचानक से पीछे से एक और बोट आ जाती है और उस पर चढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो एक बंदा वो समंदर में गिर जाता है और ज़ाहिर है कि वो फौत हो जाता है। काफ़ी टाइम लगा उसकी डेड बॉडी को रिकवर करने में, समंदर से निकालने में। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो डेड बॉडी अब तक नहीं मिली है। वहाँ पे मकामी जो रज़ाकार हैं, वो बाकी सरकार के जो लोग हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, वो ढूंढ रहे हैं समंदर के अंदर डेड बॉडी को, लेकिन वो डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल रही है। इसके खिलाफ आज हक़ तहरीक ने एक एहतजाजी धरना भी दिया हुआ है, और उनका मुतालबा ये है कि कोस्ट गार्ड का जो अहलकार है जिसकी वजह से वाक़या पेश आया है, उसको गिरफ़्तार किया जाए। ये वीडियो भी आप साथ साथ देख रहे हैं, तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि एक बोट उसके ऊपर चढ़ जाती है। अभी कुछ लोग, मैंने मालूमात ली तो कुछ लोग कहते हैं कि जी, जो ऑफिशियल लोग हैं वो कहते हैं कि जी जो बंदा था बोट पे कोस्ट गार्ड का, तो वो नया आया था, वो सीख रहा था, पता नहीं क्या उसको समझ नहीं आई, तो पीछे से आके उसने टक्कर मार दी, बल्कि ऊपर चढ़ गया उसके। तो जो मुलाजमीन हैं, मतलब फिशरीज डिपार्टमेंट के वगैरह, उनका भी तकरीबन यही मौक़िफ़ है। लेकिन जिन लोगों ने धरना दिया है, जो मुज़ाहिरीन हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जानबूझकर किया गया है, तो ताकि खौफ हिरास फैले और लोग जो है वो उधर ना जाएं समंदर के अंदर। मतलब ज़ाहिर है कि दोनों फरीक जो है वो अपने अपना मौक़िफ़ जो है इसमें दे रहे हैं। लेकिन अगर मेरे ख्याल में सिक्योरिटी कोस्ट गार्ड का अगर जो बंदा है वो नया आया था, अगर सीख भी रहा था, तो उसके साथ तो कोई और बंदा होना चाहिए था ना, जो सिखाने वाला होना चाहिए था। आप किसी बच्चे को मोटरसाइकिल भी सिखा रहे हों या साइकिल सिखा रहे हों,
پہلے 1-2 دن تک تو کوئی سکھانے والا اس کے ساتھ رہتا ہے نا، تاکہ گر نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو. لیکن یہاں پہ کھلے سمندر میں اگلا بندہ آگے، اتنا بڑا کھلا سمندر ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے نا، کھلا سمندر ہے. یہاں کوئی روڈ نہیں ہے جہاں پہ بہت ٹریفک رش ہے تو آگے سے کوئی گاڑی آ گئی تو اس کو بچایا یا گھبرا کے دوسرے پہ چڑھ گیا، ایسا ہے نہیں. کھلا سمندر ہے، بس 2 ہی بوٹ ہیں، ایک کوسٹ گارڈ کا ہے، ایک اگلے بندے کا ہے. وہ آ کے اس کے اوپر چڑھ گیا اور بندہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا. ابھی جی آتے ہیں 4 جماعتی اتحاد کے جلسے پہ. ہم نے 4 جماعتی اتحاد کو آج صبح سے ہم وہیں موجود تھے، چونکہ پہلی بار ہے کافی عرصے بعد، سالوں بعد، یعنی کہ پونم کے بعد. پونم ایک اتحاد بنی تھی، اس میں تمام قوم پرست جماعتیں اس میں شامل تھیں. اس میں پشتون قوم پرست، بلوچ قوم پرست، سرائکی قوم پرست، سندھی قوم پرست، ان کی ایک اتحاد بنی تھی پونم کے نام سے. تو سردار عطا اللہ خان مینگل سربراہی کر رہے تھے. تو ایک اچھا ماحول سیاسی بنا ہوا تھا. خوزدار میں جلسے ہو رہے تھے، پشین میں ہو رہے تھے، لاڑکانہ میں ہو رہے تھے، جیکم آباد میں ہو رہے تھے، پنجاب کے شہروں میں ہو رہے تھے. تو وہ پونم ختم ہو گئی. یہ تقریباً میرے خیال میں 2004 کو یا 2003 کو یہ پونم ختم ہو گئی. اس کے بعد قوم پرست جماعتوں نے آپس میں، بلوچ قوم پرست جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کی، پشتون اور بلوچوں نے ایک دوسرے پر تنقید کی. تنقیدی ایک نکتہ چینی ٹائپ کا ایک سیاست چل رہا تھا بہرحال. لیکن حالیہ جو 2024 کے انتخابات ہوئے، اس میں قوم پرستوں کو جس طرح ہرایا گیا، اس سے قوم پرست دوبارہ جڑ گئے. اس مبینہ داندلی نے قوم پرستوں کو دوبارہ جوڑ دیا. اس سے پہلے سیکنڈ لیڈرشپ یا تھرڈ لیڈرشپ انہوں نے کوئٹہ میں جلسے کیے، مل کے جلسے کیے. اس میں نیشنل پارٹی ہے، پشتونخوا ہے، بی ایم پی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. وہ پہلی بار کسی اتحاد میں شامل ہوا ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی. بہرحال یہ تینوں جماعتیں اس سے پہلے آپس میں ان کے اتحاد رہا ہے. تو اس تمام 10-15 دنوں کی اگر 10 دن ہوئے ہوں گے، 8 سے آج 17 تاریخ ہے، تو اس 10 دنوں 11 دنوں میں جو موومنٹ چل رہی تھی، اس میں آج محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر مالک بلوچ، اختر جان مینگل، یہ آج ایک ہی سٹیج پہ ہمیں نظر آئے. چونکہ اس وقت جب پونم کے جلسے ہوتے تھے، اس ٹائم ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جا کے ان کو، یا نیا جو ہے ہم اس فیلڈ میں آئے تھے، زیادہ نہیں، میرے خیال میں فیلڈ میں آئے بھی نہیں تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہم جا کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور جلسہ ہم دیکھتے تھے. لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد آج ایک شعوری، پہلے لاشعوری طور پر ظاہر جاتے تھے، آج شعوری طور پر ہم نے یہ جلسہ ایک تو کور کیا. میں اینالائز کی بات کر رہا ہوں، کور کیا ٹھیک ہے، ان کے اسپیچز وغیرہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے درون ٹی وی پہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. اس سے جو مجھے اندازہ یہ ہوا نا کہ ایک ایسا جھٹکا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا صدمہ بھی کہہ سکتے ہیں، پارلیمانی قوم پرست جماعتوں کو ملا اس الیکشن میں. اس الیکشن نے مجبور کیا ان لیڈرشپ کو کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جمع ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آج جو جلسہ ہوا، اس میں محمود خان اچکزئی کا اسپیچ، ڈاکٹر مالک کا اسپیچ، اختر مینگل کے اسپیچ، اس میں تقریباً یکسانیت ہمیں نظر آئی. مطلب اس سے آپ اندازہ یا انالائز یہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ ایک تحریک شاید ابھی بنے ان پارٹیوں کا. اگر یہ تحریک بنتی ہے اور یہ مضبوط ہوتی ہے، دیکھیں اس میں پھر جو اسٹریٹ پولیٹکس ہے نا، اس میں تھوڑی سی اس کو آکسیجن ملے گی. اور جو دوریاں پیدا ہوئی تھی ان لیڈرشپ کے درمیان، وہ آہستہ آہستہ وہ گیپ جو ہے وہ فل ہوتا جائے گا اور یہ دوریاں پھر نزدیکی میں بدلتے جائیں گے.
ایک مثبت میرے خیال میں، چونکہ ہم نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے زندہ باد مرد آباد بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، تو بطور ایک جرنلسٹ اور ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک ادنا سا جو ہے ایک شاگرد آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے ایک یہ مثبت ایک پہلو نظر آیا کہ ان کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ پی ڈی ایم جب انہوں نے پی ڈی ایم جوائن کر لیا، میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں درون ٹی وی میں نے جب بھی انالائز کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے دو بڑی جماعتوں کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہے، نون لیگ، پیپل پارٹی۔ یہ میں آج نہیں بول رہا ہوں، یہ 1.5 سال سے میں نے جب بھی اگر پی ڈی ایم پہ میں نے ولاگ کیا، پروگرام کیے، میں نے یہ بات دہرائی ہے ہمیشہ۔ تو ابھی جا کے وہ پریکٹیکلی سامنے آ گیا۔ آج یہ لیڈرشپ، بلوچ اور پشتون لیڈرشپ اس بات پہ متفق ہوئی کہ جی یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ دراصل جب کوئی ان پر کوئی سختی آ جاتی ہے، کوئی برا وقت آ جاتا ہے، کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے، تو پھر یہ باقی تمام جو سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو جا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہیں، پھر ان سے اپنا مقصد پورا کر لیتی ہیں۔ جیسے ان کو کامیابی مل جاتی ہے تو یہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اتحاد بھی رہا ہے یا ہم کسی اتحاد کا حصہ بھی ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی ساس اور بہو ہے نا ایک دوسرے کے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اگر دیکھیں پیپل پارٹی اور نون لیگ جب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو پھر ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کرنے کی، دونوں اکٹھے الیکشن لڑیں، اکٹھے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا ان فیوچر، چونکہ ابھی مجبوری ہے نا، اس دفعہ تو مجبوری ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں پیپل پارٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے نون لیگ سے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے حکومت نہیں لینا ہے، آپ کی حمایت کریں گے، سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے، آپ جانے آپ کی حکومت جانے۔ نون لیگ کہتی ہے جی میں نے لینا ہی نہیں ہے حکومت۔ اب دیکھیں دونوں جیت کے، دونوں کے پاس کوئی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، دونوں کو پتا ہے کہ ہم دونوں کے بغیر حکومت بن بھی نہیں سکتی، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سے ہماری جو بلوچ لیڈرشپ ہے، پشتون لیڈرشپ ہے، ان کو بہت پہلے سے یہ اخذ کرنا چاہیے تھا اور سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے جو سیاست کر رہے ہیں وہ ان کا انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے وہ ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ پہ کام کرتی ہے نا، تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کیا، اور وہ انٹرسٹ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے، کس حد تک ناکام ہوئے، وہ ان کا ایڈک ہے۔ یہ سر درد نہ سردار اختر مینگل کا ہونا چاہیے، نہ ڈاکٹر مالک بلوچ کا ہونا چاہیے، نہ محمود خان اچکزئی کا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنا سر درد پالا، اس کو پی ڈی ایم کا حصہ بنے، تو اس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے بھگتا ہے نا آج، کہ یہی لوگ جو پی ڈی ایم میں ان کے لیے فرنٹ لائن پہ تھے، انہوں نے ڈاکہ بھی انہی کے گھر میں مارا ہے بلوچستان میں۔ باقی صوبوں کی ظاہر بات نہیں کر رہے ہیں، بلوچستان میں انہی کے، یا نیشنل پارٹی کے گھر میں ڈاکہ مارا ہے پیپل پارٹی نے یا نون لیگ نے، محمود خان کے گھر میں ڈاکہ مارا ہے، یا ان دونوں پارٹی نے مل کے اختر مینگل کے سیاسی گھر میں ڈاکہ مارا ہے۔ باقی تو کوئی جماعت نہیں ہے نا، ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان دو جماعتوں کے علاوہ کسی اور جماعت میں آ کے بیچ میں جو ہے ان کے جیسے تیسے داندلی ہوئی ہے، پیسہ خرچ ہوا ہے، دیا کہ جو بھی ہے کہ کسی اور پارٹی نے کی ہے، انہوں نے کی ہے، انہی دو جماعتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، دیکھیں یہ سمجھنا چاہیے 2018 میں یہ ہوا تھا، ایک مطلب اسٹارٹ لی گئی تھی، یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ناکام ہوا۔ یہ سمجھنا چاہیے، پی ڈی ایم بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 18 میں ہوا نا۔ نون لیگ میں جب بغاوت ہوئی، یہی پیپل پارٹی تھی، وہ آئی، انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، انہی کو اپنے ساتھ میں لے کے جاؤں گا، لیکن بعد میں باپ بن گئی پیپل پارٹی کا، وہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا، وہ جا کے گھر بیٹھ گئی۔ 5 سال کے بعد پھر اس کو موقع ملا، اس نے پھر جو ہے ایک اور ایفرٹ کی،
اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی، اور جب کامیاب ہو گئی تو اس نے پھر کس سے چھیننا تھا؟ مال متا وہ کس سے چھیننا تھا؟ ان تینوں جماعتوں سے چھیننا تھا نا، انہوں نے چھین لی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جمعیت کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اس بٹوارے میں نہیں، اس تقسیم میں، بٹوارے نہیں، اس تقسیم میں جتنا پیپل پارٹی کو حصہ ملا ہے ان کانفرنس جماعتوں کے کاتے سے، اتنا ہی جمعیت کو بھی ملا ہے، اور یہی وجہ جمعیت جو ہے یہ 4 جماعتی اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اب اگر انہوں نے یہ جو اتحاد بنائی ہے نا، ابھی ان کو کرنا ہی چاہیے کہ یہ اس کو 1-2 نشست کی حد تک اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نشستیں ملیں گی بھی نہیں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جو چیز ان سے چھن گئی ہے وہ دوبارہ آپ اس بار تو نہیں ملنی ہے، اگلے 5 سال کے بعد یا دوبارہ جب بھی الیکشن ہو اس میں دوبارہ ان کو ملے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ جو آیا ہے، جب تک یہ موجود ہے اس میں نہیں ملنا ہے، اور اپنا ڈیمانڈ بھی ابھی حلقوں تک یا نشستوں تک محدود نہ کریں، آپ اپنا ڈیمانڈ جو ہے اوورآل صوبے کے مفاد کے لیے آپ کو رکھنا پڑے گا ابھی، کیونکہ وہ جن نشستوں کے لیے آپ نے احتجاج شروع کی، ابھی آپ کہتے ہیں اس کو ہم نے تحریک کا شکل دینا ہے، وہ ختم ہو گئی۔ وہ جو پہلا جو ذہنہ تھا، پہلا جو سیڑھی تھی آپ کے ڈیمانڈ کا، وہ تو پوری وہ ختم ہو گئی، وہ ہونا ہی نہیں ہے، اور ممکن ہے مزید آپ سے چن جائے اسی ٹینیور میں، ملنے کے امکانات کم ہیں آپ کو۔ تو اسی صوبے میں ہمارے پیپل پارٹی یا نون لیگ نے حکومت بنانی ہے اور آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، 2 4 5 6 جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے، اور باقی ذرا آپ لوگ سڑک پہ ہوں گے۔ اس میں آپ نے اپوزیشن کرنا ہے، سڑک پہ بھی اپوزیشن کرنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کرنی ہے، یہ 2 چیز آپ نے کرنی ہے۔ اور اس میں ایک اصول طے کرنا، آج ان کی میٹنگ ہے میرے خیال میں چاروں جماعتوں کی، اور اس میٹنگ کے بعد بہت سارے جو بھی ان کا ایجنڈا ہوگا وہ پبلک ہوگا، وہ بعد میں اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جب تک اپنے صوبے کے بڑے تناظر کے مفاد میں اکٹھے نہیں ہوں گے، یا یہ وضع نہیں کریں گے کہ ہمارا اتحاد کس پرپز کے لیے ہے، تب تک یہ اتحاد یا یہ موومنٹ جو ہے وہ بے معنی ہوگا اور بے مقصد ہوگا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں جتنی بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس وقت ریئیکشنری ہے۔ ہم نے اسپیچز دیکھے ہیں مختلف سیاسی لیڈرشپ کی، انہوں نے جو اسپیچ کیے ہیں اس میں ایسا ایک مل رہا ہے ایک آپ کو کہ شاید یہ ایک ریئیکشن ہے، ایک رد عمل ہے، اس پہ جو ہے ان کا جو ایک غصہ ان کے اندر موجود ہے۔ جیسے جیسے یہ غصہ کم ہوتا جائے گا اس کے بعد ان کو ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا پڑے گا، آیا ہم ایک موومنٹ ہم نے چلانی ہے، ایک تحریک چلانی ہے یا نہیں، جیسے پہلے تھے آئندہ بھی ایسے ہم مطلب سولو فلائٹ، ہر ایک نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو یہ پھر ان کو سوچنا پڑے گا۔ جاتے جاتے ایک بات میں لیڈرشپ سے میں کہنا چاہوں گا ضرور، یہ سروائیول کی جنگ ہے تینوں سیاسی جماعتوں کے لیے، یہ سروائیول کی جنگ ہے۔ اگر اس میں یہ اکٹھے نہیں ہوئے اور وہ جو ان کا ڈیمانڈ یا ان کا جو مطالبہ ہے وہ لمیٹڈ رہا، یا یہ انہوں نے تصور کی کہ جی ہم نے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اتحاد بنانا ہے اور اس کے بعد ختم کرنی ہے، اگلا ٹینیور جب آئے گا پھر شاید اس دفعہ تینوں کے ساتھ ہوا ہے نقب زنی، اگلے ٹرم میں شاید 2 کے ساتھ ہو یا پھر تینوں کے ساتھ ہو یا 2 کو چھوڑ کے 1 کے ساتھ ہو، بڑے ہونا ضرور ہے۔ دیکھیں جب نیشنل پارٹی پارلیمنٹ میں تھی، بی ایم پی کے لوگ کم محدود پیمانے پہ تھے، تو
نیشنل پارٹی والے دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ جی میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اچھا یار بی ایم پی نہیں ہے مثال کے طور پر، یا جب 2018 میں نیشنل پارٹی نہیں تھی پارلیمنٹ میں، بی ایم پی ایک اچھے خاصے تعداد میں تھی، اگر وہ اس خوشی میں تھے کہ اچھا نیشنل پارٹی نہیں ہے، تو پھر یہ ایسا ہے جیسے ایک دوسرا یہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کرنا ہے کہ جی ہر 10 سال کے بعد ہمارا نمبر آنا ہے، یعنی اس 5 سال کے لیے نیشنل پارٹی کا نمبر آ گیا، اگلے 5 سال کے لیے پھر بی ایم پی کا نمبر آیا، اس کو 5 سال پھر ویٹ کرنا پڑے گا، پھر ایک 5 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، پھر وہی چلتا رہے گا جو اس سے پہلے چلتا رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برابری کی بنیاد پہ ہم اکٹھے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پشتونخوا ہو، بی ایم پی ہو یا نیشنل پارٹی ہو، ان کا اگر ظاہر ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ اپنے ووٹ بینک کے ذریعے اپنی نشستیں حاصل کرنا، اقتدار تک پہنچنا، یہی ہے، تو اس میں کسی بھی حلقے میں ایسا کوئی حلقہ نہیں ہے جس میں ان کا آپس میں کوئی کلیش، کوئی تضاد، کوئی مقابلہ ہو، کسی حلقے میں نہیں ہے، تقسیم ہے سب کچھ۔ بی ایم پی کے لیڈرشپ کو پتا ہے کہ نیشنل پارٹی کس حلقے سے کس علاقے میں کتنی مضبوط ہے، نیشنل پارٹی کو سیم اسی طرح اس کو پتا ہے کہ بی ایم پی کس حلقے میں کس علاقے میں مضبوط ہے، اور پشتونخوا تو ویسے بھی ظاہر ہے کہ آپ کا وہ تو پشتون علاقہ ہے، وہاں پہ دونوں اس کا مقابلہ ہی جمعیت کے ساتھ ہے، وہ تو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں ایک اور کوشش میرے خیال میں ہونی چاہیے، اس میں دیکھیں ابھی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، گو کہ وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بطن سے نکلا ہے، اس کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونا پڑے گا۔ اب تک پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی وہ اکیلے مظاہرے احتجاج جو بھی ہے کر رہی ہے، آج اس پلیٹ فارم پہ 4 جماعت کی پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور خوشحال خان کاکڑ صاحب کے درمیان جو دوری پیدا ہوئی ہے، وہ اتنے جلدی جو ہے وہ دوری نزدیکی میں نہیں بدل سکتی۔ نزدیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پارٹیز ہم ہو جائیں، نزدیک کا مطلب اب تک وہ ذہنی طور پر ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ، ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھے ہونا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ ابھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہی لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے اس کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھنا ہے یا لمبے چوڑے ایک اسٹرگل کے لیے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر میں کہوں گا کہ جی وہ سروائیول کا مسئلہ ہے، اور ان کا سروائیو کرنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔